सांप अपनी आंखों के सामने काट रहे हैं और चीज़ें निकाल रहे हैं और उसके बाद वो बता रहे हैं कि ये जो तेल है ये बनाया गया और उसके बाद आप सर पे लगाएं। बंदे के सर पे पूरे बाल हैं ही नहीं, स्टेज 7 हेयर लॉस है, साइडों पे बाल हैं, एंड ही वांट्स टू लुक लाइक शाहरुख खान। दैट इज नॉट पॉसिबल। किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए? अगर किसी के डोनर के बाल पतले हैं, थिन हैं, तो हमने तो वही उठा के आगे लगाने हैं। अगर पेशेंट वो एक्सेप्ट करेगा तो हम ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे। अगर किसी को निकल आए हेपेटाइटिस तो हम ये नहीं ट्रांसप्लांट रिव्यूज कर रहे हैं, हम ये कहते हैं भाई तुम अपनी ट्रीटमेंट करवा लो, उसके बाद स्पेशल केयर के साथ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स का कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर से होंगे। मेरे साथ इंतहाई काबिल मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े अच्छे सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट के गुरु मैं इन्हें समझता हूँ। इन्होंने 5000 से ज़्यादा सर्जरीज़ की और इससे पहले भी मेरी डॉक्टर साहब की कई वीडियोज़ मौजूद हैं जिसको बहुत से लोगों ने सराहा है कि इन्फॉर्मेशन के हवाले से और कई ऐसे मिसकंसेप्शंस जो हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से पाए जाते हैं, डॉक्टर साहब उस पर बातचीत करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में बड़े कम ऐसे काबिल डॉक्टर हैं, टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा हैं, काबिल डॉक्टर जिन्होंने प्रॉपर इसको पढ़ा हुआ है, बाहर से पढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब की तो सारी डिग्रीज़ जो हैं इस हवाले से वो यूके से हैं, दुनिया की टॉप इदारों से हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ से हैं और गाहे बगाहे मैं भी इनसे कई मशवरे लेता रहता हूँ। आज की हमारी जो सारी डिस्कशन है वो दो बड़े सवाल हैं जिनके गिर्द घूमेंगे। और भी बड़े सवाल हैं लेकिन दो बातों को जब भी हम एक वीडियो कर देते हैं तो नीचे कमेंट्स आते हैं, फीडबैक आता है, नए सवाल जन्म लेते हैं और हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट टाइम पर इस पे बात करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का पहला हिस्सा ये है कि किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जो एक इससे क्योंकि बिजनेस जनरेट होता है, क्लाइंट्स आते हैं, कहीं तो बताते ही नहीं हैं और बाद में कोई ऐसा लाइफ रिस्क पैदा हो जाता है, जान जा सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर सर्जरी के बाद वो क्लाइंट संभाला नहीं जाता। डॉक्टर साहब से पहले तो हम जानना चाहेंगे कि किन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये जो है जैसे है कि बुनियाद पे ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, एक बार फिर से शुक्रिया। हर बार मैं यही से शुरू करता हूँ कि आप एक अच्छी कॉज को स्प्रेड करने का एक सबब बनते हैं। किन लोगों को ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, एक ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा बर्निंग हॉट है और यहीं पे एक डिफ्रेंशिएट होता है कि आप एक डॉक्टर क्वालिफाइड के पास जा रहे हैं या टेक्नीशियन के पास जा रहे हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांट हमेशा डिपेंड करता है पेशेंट के अपने बाल कैसे हैं डोनर एरिया पे, नंबर 1। दूसरा उसकी जनरल हेल्थ कैसी है, तीसरा उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। अच्छा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि वो साइकोलॉजिकली क्या चाहता है, अपने आप को क्या देखना चाहता है। सो 1 बाय 1 इन तीनों चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। डोनर एरिया, अगर किसी के डोनर के बाल पतले हैं, थिन हैं, तो हमने तो वही उठा के आगे लगाने हैं। अगर पेशेंट वो एक्सेप्ट करेगा तो हम ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे। ठीक है। कई बार ऐसे होता है, अभी लास्ट वीक में 2 सर्जरीज ऐसे हुई, पेशेंट आए मेरे पास क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन ही बुकिंग की थी। ठीक है। ओवरसीज मेजोरिटी आपको पता है पेशेंट आ रहे होते हैं। तो जब वो आए मैंने उनको देखा, मैं कहा जी आपका ये रिजल्ट आएगा, इससे ज़्यादा की आप उम्मीद ना रखिएगा। हमने तो एक साइंटिफिक बात करनी है ना, वो अल्लाह ताला की तरफ से। बिल्कुल ठीक बात। तो उन्होंने ट्रांसप्लांट अल्टीमेटली नहीं कराया और मुझे भी बड़ा रिलीफ हुआ कि यार मैंने गलत ट्रांसप्लांट नहीं किया किसी का। बिल्कुल किसी के लिए पूरी, क्योंकि ज़िंदगी में 2 या 3 ट्रांसप्लांट ये भी बात हमारी हो चुकी है, होते हैं कि पहला सेशन किसी का गलत कर दिया, दूसरा उसको ठीक करते हुए खत्म हो जाएगा, फिर 2 सेशन का 0 पे आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, दूसरी कंडीशन आ गई हमारे पास कि जो जनरल हेल्थ कंडीशन है, किसी बंदे को हार्ट डिजीज़ है, किसी को खुदाना एपिलेप्सी है, किसी की बॉडी में कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उस कंसर्न स्पेशलिस्ट से हमने क्लियरेंस लेनी है, एनओसी लेना है सर। एनओसी के बगैर इंसानी बॉडी का एनओसी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हार्ट प्रॉब्लम है, मेरे पास हार्ट डिजीज़ वाले बहुत पेशेंट आते हैं, सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, बट इन लाइज ऑन विद हिज ऑन कार्डियोलॉजिस्ट। हम सारी डोजेस लिख के देते हैं कि जी ट्रांसप्लांट में ये हम मेडिसिन यूज़ करना चाह रहे हैं, ये पोस्ट ऑपरेटिव फेज़ होगा। आप अगर इसको अलाउ करेंगे अपने पेशेंट को, जो आपका कार्डियोलॉजी का पेशेंट है या ग्लैंड्स एंडोक्राइन का पेशेंट है या एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो फिर हम ट्रांसप्लांट करेंगे, अदरवाइज वी वॉन्ट गो फॉर इट। और कई एक्सट्रीम केसेस में हम उस कंसल्टेंट को ट्रांसप्लांट वाले दिन अपने साथ ऑन बोर्ड रखते हैं। ठीक है, ताकि खुदा ना था कोई अनटुवर्ड सिचुएशन हो तो हम हैंडल कर सकें। ऑल्दो नहीं होती वो, बट स्टिल जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। तीसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल, मेरे से दैट शुड बी द टॉप 1। ठीक है। अब आप कैसे लगना चाहते हैं, दिस इज़ योर चॉइस। ठीक है, बट साइंस इज़ अ लिमिटेड थिंग। अब किसी बंदे के सर पे पूरे बाल हैं ही नहीं, स्टेज 7 हेयर लॉस है, साइडों पे बाल हैं, एंड ही वांट्स टू लुक लाइक शाहरुख खान। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उस केस में अगर मैं उसका ट्रांसप्लांट करूँगा तो मैं उसके साथ भी ज़्यादती करूँगा, अपने साथ भी ज़्यादती करूँगा। बिल्कुल एक बात। कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होगा। इन दैट केस हम विक्स पे जाएंगे कि यार तुम्हें ये लुक चाहिए जो ट्रांसप्लांट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। सो ये 3 कैटेगरीज हैं जिनमें हमें ट्रांसप्लांट करते हुए बड़ा केयरफुल होना पड़ता है।
اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا بھی تو ہوتا ہوگا نا کہ کئی لوگ لالچ میں آ کے کئی کنسلٹنٹ ڈاکٹر سرجنز وہ پیشنٹ کو لے لیتے ہیں اور یہ دیکھتے نہیں کہ اس کا چیلنج کیا ہے. بالکل. میرا خیال ہے کہ ٹرانسپلانٹ سے پہلے مجھے بھی یاد آتا ہے کہ آپ ایک پوری لسٹ دے دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کروا کے لائیں, اس کے بغیر وہ ٹیسٹ بھی کون سے ہیں وہ بھی بتا دیجیے, اور یہ بتا دیجیے جو یہ ظلم کر دیتے ہیں وہ اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. سر لالچ کا ایلیمنٹ انسانی نیچر کا حصہ ہے نا. انسان بائی نیچر از اے گریڈی تھنگ. آپ کو اپنے آپ کو نا فائنینشیل چیزوں سے الگ کرنا پڑتا ہے. صحیح. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلینک میں میں کبھی بھی فائنینشیل چیزوں میں نہیں آتا, اور میں اسی لیے میں ایک بہت اچھا اوپینین دے سکتا ہوں. کئی بار ہوتا ہے میرا ڈریم پلان ہے کہ جی آج 3 سرجریز کرنی ہے, بٹ الٹیمیٹلی میں ایک پہ کرتا ہوں. بینگ اے ہیومن مجھے تو لگے گا یار آج 2 سرجریز کا لاس ہو گیا, بٹ وہ 2 سرجریز کا لاس نہیں ہے, وہ اس پیشنٹ کے ساتھ فائدہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ کرتا ہے. اور جو خراب کر رہا ہے نا, جو اس طرح کی سرجریز کرتے ہیں لوگ, وہ الٹیمیٹلی اپنی پریکٹس اپنا کنسائز ہر چیز کو ڈیمیج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب بلڈ ٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں. کچھ بلڈ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں. ہیپاٹائٹس بی سے اتنا کامن ہے کہ ہم پہلے اسکریننگ اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں. اگر کسی کو نکل آئے ہیپاٹائٹس تو ہم یہ نہیں ٹرانسفر ریپیوز کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں بھائی تم اپنی ٹریٹمنٹ کروا لو, اس کے بعد اسپیشل کیئر کے ساتھ اسپیشل انسٹرومنٹس کے ساتھ ہم ہیپاٹائٹس والے پیشنٹس کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بلڈ تھننگ کا ٹیسٹ. اب جو بہت ایک سمجھ لیں کہ ایک ایپیڈیمک ہے ڈائبٹیز. اچھا جی. اچھا میں پہلے رینڈم شوگر ہم لوگ چیک کرواتے تھے, ٹھیک آتی تھی, ٹرانسپلانٹ کر دیا. اب ہم نے کیا شروع کیا پچھلے کچھ عرصے سے, ایوریج شوگر HbA1c سے کہتے ہیں, 3 months کی ایوریج شوگر ہے, ہم نے وہ کروانی شروع کی. شاہ صاحب آپ بلیو کریں گے کہ 7 تک ہم سرجری کرتے ہیں, 7.5 تک ہم سرجری کر دیتے ہیں, نارمل لیول 5.7 تک ہوتا ہے. تو درمیان بارڈر لائن میں کچھ ہم لو ڈینسٹی کر کے کرتے ہیں. ینگ لڑکے ود نو ہسٹری ان کا 15 HbA1c آ رہا ہے. مطلب ہیئر لاس تو اب سائڈ پہ چلا گیا نا, ان کی جنرل ہیلتھ ان بیچاروں کو نہیں پتا. صحیح جی. کہ کتنے عرصے سے چل رہی ہے, تو یہ چیزیں بھی ڈائگنوز ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. جب تک ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی پھر ہم ٹرانسپلانٹ میں نہیں جاتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بٹ الٹیمیٹلی آپ کے رزلٹ پہ افیکٹ کرتی ہیں, آپ کی جنرل ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ایک ہمارا بڑا جو سنجیدہ سوال تھا, اور یہ میں آف کیمرہ بھی ڈاکٹر صاحب سے, کیونکہ میری دوستی ہے, گاہے بگاہے ہم بیٹھتے رہتے ہیں, گپ لگاتے رہتے ہیں, میں پوچھتا رہتا ہوں. یہ سوال تھا, بہت سے لوگوں نے بھی یہ سوال کیا کہ اتنے تیل بک رہے ہیں, اتنے, اب جو جب سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے نا سوشل میڈیا پہ, پہلے کسی بھی چیز کا اشتہار ہوتا تھا, بینر, پوسٹر, ٹھیک ہے جی, پمفلٹ, اس سے آگے یا اخبار کا اشتہار. بالکل. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب اشتہار لگانے کی آپشن ہر ایک کے پاس آ گئی ہے. گھر بیٹھے کو کیک بھی بنا رہا ہے نا, بالکل, وہ بھی ایڈ لگا سکتا ہے. کچھ فوڈ کوک کر رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. کوئی ہینڈ میڈ چیز بنا رہا ہے وہ بھی ایڈ لگا لیتا ہے. تو کئی ایسے کلیم کرنے والے ہیں, اس میں حکیم بھی ہیں, اس میں فارماسیوٹیکلز والے بھی کئی ہیں, اور کئی اس کو بڑا اسپیشل بنا کے بیچتے ہیں کہ جناب ہم نے کس کس کا تیل جو ہے. کہیں تو میں نے ڈاکٹر صاحب اشتہار دیکھے جس میں وہ سانپ اپنی آنکھوں کے سامنے کاٹ رہے ہیں اور چیزیں نکال رہے ہیں, اور اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تیل ہے یہ بنایا گیا اور اس کے بعد آپ سر پہ لگائیں. تو یہ پہلے والی حالت تھی, یہ بعد والی حالت ہے. تیل لگانے سے کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کا جو وہ گنج پن ہے وہ ختم ہو جائے اور گھنے بال آ جائیں؟ بالکل. اس کا جواب میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم بینگ اے نیشن شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی بندہ آپ کو آ کے سوشل میڈیا پہ یا جنرل کسی میڈیا پہ کہتا ہے کہ جی ایسے کر لو اور بال آ گئے. ہاں, مطلب دس از اے سائنٹیفک تھنگ. آپ تیل بیچ رہے ہیں, کبھی کسی کے ایسے بال میں نے نہیں دیکھے آنیسٹلی کہ اس کے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ختم ہو گئی ہو. ٹھیک ہے, یا وہ اپنے تیل میں میڈیکیٹڈ پروڈکٹس ڈال دے گا جو ہم ہیئر لاس میڈیسن دیتے ہیں, جس سے چھوٹے چھوٹے بال تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یا وہ ایسی چیزیں ڈال دے گا کہ جس سے آپ کی اسکن پہ ریئیکشن ہو رہا ہے, اور وہ کہیں گے یہ جی بال نکلنے شروع ہو رہے ہیں, وہ دانے بن رہے ہیں. اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ اتنا سرج ہو گیا کہ ہمارے پاس ہر پیشنٹ جو آتا ہے وہ کہتا ہے سر میں نے 3-4 مختلف قسموں کے تیل استعمال کر لیے, بال نہیں آئے, اب آپ کچھ کرتے ہیں. یعنی اس سے پہلے بال لگوانے سے پہلے وہ کئی طرح کے تیل لگا چکا ہوتا ہے. بالکل. تو ڈائریکٹ ایویڈنس ہے ہمارے پاس کہ بھائی کچھ نہیں ہوتا. یعنی بال لگوانے کے لیے آنے والا پہلے تیل لگا کے سارے تجربے. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ایسے کیسز بھی ہیں. پٹرول مطلب 300 روپے کے قریب اس کا ریٹ ہے جی. بالکل تیل ہی ہے نا. بالکل. سرسوں کے تیل کا کیا ریٹ ہے, گھر کے کوکنگ آئل کا ریٹ کیا ہے, اور باقی سارے جو تیل ہیں 1000-1200 روپیہ مثال لیٹر, اس سے زیادہ مہنگے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے 40 ہزار روپیہ 50 ہزار روپیہ تیلوں پہ خرچ دیے, تیل لگا کے, اور منتھلی بیسس پہ کئی مہینے یوز کرتے رہے, اور اینڈ پہ ڈسارڈ ہو کے ہمارے پاس آئے, اور پھر ہمارا اوپینین مانتے ہوئے تھوڑا سا انہیں ٹائم لگتا ہے, بٹ دے ہیو نو ادر وے آؤٹ.
بالکل ٹھیک ہے. اسکن ڈیمیج ہوئی ہوتی ہے, وہ جو ان کے سر پہ دانے بنے ہوتے ہیں سفید رنگ کے, صحیح جی بال آ رہے ہیں, وہ سارے پسٹیولز ہیں, انفیکشن ہے, کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس ہے, الرجی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ جو جواب دیا ہے اس سے تو ساری جو تیل کی انڈسٹری ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری تیل بیچنے والوں کی, اور ہر اچھا میڈیکل اسٹور پہ, کسی میڈیکل اسٹور پہ چل جائیں, ایک کام اور جو بڑھ گیا نا کہ وہ دوائیں جو ڈاکٹر نے لکھ کے دی ہیں وہ تو پیچھے پڑی ہوتی ہیں, لیکن سامنے ایک فرنٹ پہ پورا ایک شوکیس ریڈی ہوتا ہے, فرنٹ ڈیسک ریڈی ہوتا ہے جس پہ وہ میڈیسنز, وہ تیل اور وہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو بغیر ڈاکٹر سے پوچھے بھی خریدی جا سکتی ہیں, اور اس میں کامن ہر میڈیکل اسٹور پہ جو ایک بوٹل پڑی ہوتی ہے نا, ایک یا دو طرح کی بوٹلیں, وہ سر پہ بال آنے کی, گنجے پن کو ختم کرنے کی, تو یہ تو پوری انڈسٹری آپ نے اڑا دی. سر انڈسٹری ہم نے تو صرف ایک سائنٹیفک جواب دیا ہے کہ اگر کوئی چیز واقعی اتنی اچھی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہم بھی اس کو انڈورس کریں گے, اور سائنٹیفک بیسز ہوں گی اس کی, یا سائنٹیفک نہیں بھی ہے آپ ہومیوپیتھک بیسز ہوں گی جو ایک پراپر سائنس ہے, یا ہربل بیس ہوگی اس کی, کیونکہ دیکھیں جو میڈیسنز ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہربل بیس سے یا ہومیوپیتھک بیس سے کہیں سے ایکسٹریکٹ ہو کے آ رہی ہے نا. اف اٹ ہیز گاٹ بیس پراپر تو ہم اس کو انڈورس کریں گے. لیکن اگر کوئی صرف آپ کو فنکاری لگا رہا ہے, تو بینگ ہیئر اسپیشلسٹ ہمارا کام بنتا ہے کہ میں نہیں, جتنے بھی سینئر ہیں سب اس کو جو ہے نا ووکل رہے اس کے بارے میں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ کئی طرح کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, جیل استعمال کرتے ہیں, کئی طرح کے ٹونک استعمال کرتے ہیں, بیوٹی کی اور ہیئر کی بہت بڑی انڈسٹری ہے یہ کاسمیٹک انڈسٹری جو ساری کی ساری بلٹ ہوئی ہے, اس میں فیس ہیئر اسپریز اس کے مل جاتے ہیں. کس طرح کے جو جیلز ہیں یا کیمیکلز ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہمارے بال الٹا جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں, بہت سا نقصان ہوتا ہے. سر یہ چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا 90s 70s 80s میں ایک دم سے انڈسٹری بہت چلی جب ہم ویسٹرن کو بہت زیادہ فالو کر رہے تھے. آہستہ آہستہ ریویل ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں بالوں, اسپیشلی ان لوگوں کو جن کی جینیٹک بیک گراؤنڈ ہے ہیئر لاس کے لیے, ان میں یہ چیزیں زیادہ ڈیمیج ہوتی ہیں. بٹ فیمیلز بھی آتی ہیں. اب ہر فیمیل سے ہم پوچھیں جو ہیئر لاس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آتی ہے, بھی کوئی نہ کوئی چیز, میں نے جو کویشچنر رکھا ہوا ہے اس میں پوچھتے ہیں کہ تم سے بھائی آپ نے جو ہے کوئی ہیئر اسٹریٹنگ کرائی, کوئی ریباؤنڈنگ کرائی, کوئی کیراٹن ٹریٹمنٹ کروائی, تو الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں ڈیمیجنگ ہیں, یہ آپ کے بالوں کو سپر امپوز ڈیمیج کرتی ہیں. آپ نے خود سنا ہوگا, مطلب جب جوانی کے زمانے میں, مطلب بہت ٹین ایج کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ کسی دوست اکثر کہتے ہیں یار میں نے وہ اسٹریٹ بال کرائے ہیں, بال گر گئے سارے. صحیح جی, یہ چیز ہے جو ڈیمیجنگ ہے بالوں, ڈیمیجنگ ہے. اچھا ایک دو ٹرمز ایسی ہیں میں پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مختصر وقت کے لیے بیٹھتے ہیں, کہیں سوال پوچھتے ہیں, یہ ٹرمز ایسی ہیں جو عام طور پہ استعمال ہو رہی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایک ٹرم ہے FUE, کیپٹل میں ہے, پھر ہے جی FUT. یہ کیا فرق ہے اور یہ کیا ہوتی ہے؟ دس از دا بیسس آف ٹرانسپلانٹ. سر سے بال لینے کے دو طریقے ہیں, سر کے بیک سے یا باڈی سے. ہم آپ نے پہلے دیکھا ہوگا پٹی نکلتی تھی سر کے پیچھے, اسٹرپ نکلتی تھی, اس کو اسٹچز ہوتے تھے, اس کو FUT کہا جاتا ہے, فولیکولر یونٹ ٹرانسپلانٹ. پھر اس کے علیحدہ علیحدہ بال ہوتے تھے اور وہ لگتے تھے آگے. پھر FUE آیا جس میں ایک ایک بال نکالا جاتا ہے, وہ ہیڈ کے بیک سے بھی یا بیئرڈ سے یا چیسٹ سے ہم نے لینا ہے تو FUE ہوتا ہے. اب اس وقت دنیا میں سب سے بڑی بحث جب ہم بینگ اے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن کسی کانفرنس میں ورک شاپ میں بیٹھتے ہوتے ہیں کہ وچ ون از بیٹر. ٹھیک ہے, لوگوں کو لگتا ہے جو پیشنٹ بینگ اے جنرل پیشنٹ اسٹرپ نکلوائیے بڑا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے جی, زیادہ لوگ FUE کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں, وچ از دا تھنگ. بٹ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا ہیڈ اس قابل ہی نہیں ہوتا, مناسب ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہاں سے FUE سے بال نکال سکیں. صحیح. اس کیس میں پھر ہم FUT پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا کمبینیشن کرتے ہیں جس کو FUE پلس FUT کا کمبینیشن جو ہائبریڈ ہے. صحیح. یہ اس لیے اس کا آنسر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہر بار پیشنٹ کی چوائس نہیں ہوتی, کئی بار ڈاکٹر کی چوائس بھی ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہونی چاہیے. اور میں یہ اس میں میسج دوں گا کہ ہمیشہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں, چاہے آپ نے FUE کرانا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو FUT کرنا آتا ہو. اوکے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ کہ اگر ڈیورنگ پروسیجر اسے لگے کہ یار FUE سے اچھے بال نہیں نکل رہے تو FUT میں کنورٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی. دیٹ از دا تھنگ. آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا, جو بال ہیں وہ کمزور کیسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ فطرتی عمل ہے, کیا انوائرمنٹ ہے, کیا لائف اسٹائل ہے؟ ہم بنیادی طور پہ کیا غلطیاں کرتے ہیں؟ وہ مرد کی ایک گریس ساری بالوں کے ساتھ, ایک خوبصورتی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تو وہ ہمارے سننے والے وہ نہ کریں. دیکھیں ایک چیز تو سب سے امپورٹنٹ ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہے, وہ جینس, جو میلز کے کیس میں زیادہ ایکسپریس ہوتے ہیں, جس کو جینیٹک ہیئر لاس یا اینڈروجینیٹک ایلوپیشیا یا میل پیٹرن ہیئر لاس کہتے ہیں. لیکن اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں تو آپ کے بال گرنے ڈیلے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 وائٹامنس, وائٹامن D کی کمی ایک بہت بڑا کاز ہے. پھر اس کے بعد آپ کا آئرن لیولز, ایون ینگ میلز میں آئرن لیول لو ہو تو ہیئر لاس ہوتا ہے. پھر وائٹامن B12 ہے. پھر ہارمونل ایشوز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں, کسی کا کوئی ہارمون زیادہ ایکسٹرا تو نہیں ہے.
پھر یہ جو کاسمیٹک پروڈکٹس ہم نے ڈسکس کیے, کیمیکلس کیے, انوائرمنٹ اٹ سیلف. اچھا بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ سے ہیئر لاس بہت جلدی ہو رہا ہے سکسیسو جنریشن میں. کل میرے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں 24 سال کو, میرے بال آلموسٹ گرنے والے سارے گر گئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے والد صاحب کے تو 60 سال کی عمر میں گرے. میں نے کہا تم کب سے, جنرل بات چیت میں پوچھا کہ بھی فاسٹ فوڈ یوز کرتے ہو, وہ ڈیلی فاسٹ فوڈ یوز کر رہا تھا. یہ ایک نہیں ہے کہ صرف ایک کی بیس پہ, وہ ملٹیپل ایسے ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں کہ دیٹ از ون آف دا کاز آف ہیئر لاس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی آپ. ویلکم.